खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। 9 मई से पहले जो रियासती इदारों के खिलाफ एक घटिया मुहिम चलाई जा रही थी और उसका हमें 9 मई को वो सारी की सारी आश्कार हुई और उसका सारे का सारा पता चला, और उसके बाद भी इसका ये सिलसिला या तसलसल जारी है। जैसे प्रोपोगंडा किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, जिस पर वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया, और आज वज़ीर इत्तलात ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन जो उसके सहूलतकार हैं या वो जो लोग इसके पीछे हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया और कहा कि 9 मई का जो नुकसान है सबसे ज़्यादा वो यकीनन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को हुआ, लेकिन उस साजिश को जो नाकाम बनाया उसका फ़ायदा भी पाकिस्तानी अवाम को हुआ। उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी शेयर किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके, और कैसे उन्होंने जब उसके सरबराह को गिरफ्तार किया उसके बाद उन्होंने ये भरपूर एक मुहिम चलाई और लोगों को उकसाया कि वो आएँ और 9 मई के दिन उन इंस्टॉलेशंस का घेराव झेलाव करें, और वो बाकी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आज एक अहम सेमिनार हुआ पाकिस्तान के ज़राअत और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के हवाले से, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसमें मौजूद थे, और हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और ज़राई मुल्क होने का मतलब ये है कि कम अज़ कम हम अपनी खुराक के मामले में ख़ुद कफ़ील हैं। हमें कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो हमें बाहर से मंगवानी पड़े, लेकिन फिर भी जो हमारा खुराक का बिल बनता है, इंपोर्ट बिल बनता है, यानी कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मंगवाने के लिए। और आज जो सेमिनार था उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए, और वज़ीर आज़म ने जो बात की कि 30 से 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी अगले 4 से 5 साल में इसमें मुमकिन है अगर ये स्टेप्स लिए गए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर गौरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज के सेमिनार में कुछ लोगों ने जो इज़हार ख्याल किया वो आपको सुनवाते हैं। का जो ये सेमिनार था, इसका मेन मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में जो ज़राअत में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ऐसे मौक़े हैं जो अभी तक हमने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। ख़ास तौर पे जो थल में और साउथ पंजाब के बाकी इलाकों में जो ज़मीन है जहाँ पे अच्छा पानी, ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है, उसको कैसे ज़ेर काश लाया जा सकता है, और ख़ास तौर पे ना सिर्फ उसको ज़ेर काश लाया जाए बल्कि उसको एक कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है तरीका है उसमें ख़ास तौर पे किस तरह से हम दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मशीनें हैं, बीज हैं, ड्रोन्स हैं, उनको इस्तेमाल करके लार्ज स्केल पे बड़े बड़े फार्म बनाए जाएँ, जिसमें 3000, 4000, 10,000 एकड़ के फार्म हों, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी यील्ड है पर एकड़, वो दुनिया में बाकी जो फार्म है उनके मुकाबले में उतनी ज़्यादा हो। ये बहुत बड़ा एक ज़री इनकलाब के हवाले से इनिशिएटिव हुआ है यहाँ जना कन्वेंशन के अंदर है। हम फार्मर बड़े अरसे के बाद किसी गवर्नमेंट को या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सिपह सलार को ये ख्याल आया है कि हम फार्मर को अगर हम मोबिलाइज़ करेंगे तो उसके ज़रिए से हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन जिस सेमिनार को आज हम अटेंड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको लीड किया है, और ये अपनी हिस्ट्री का दूसरा बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन जो सेमिनार हुआ उसमें ये पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे। शब्बीर उस्मानी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। हमें शुरू से हम ये कहते नहीं हम एक ज़राई मुल्क हैं, कम से कम खाने पीने में, खुराक के मामले में हम खुद कफ़ील हैं, लेकिन हर साल हम फिर अरबों डॉलर खर्च करके खाने पीने की चीज़ें भी मंगवाते हैं। रीजनल जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में यहाँ पे सब्ज़ी फलों की कीमतें भी ज़्यादा हैं, तो फिर ये क्या सिलसिला है, ज़रा समझाएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शहजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने शो में दावत दी, बुलाया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मौका दिया कि हम बात कर सकें। ये बिल्कुल पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत ही इसकी पहचान है, और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। खाने पीने की अशिया और ये सारी चीज़ें जो अल्लाह पाक ने इस मुल्क में ज़राअत की वजह से जो ज़री मुल्क ये दिया है, जो चीज़ यहाँ उगती है, जो फल यहाँ है, जो जैसे गंदम यहाँ जैसी कहीं किसी मुल्क में नहीं है, फल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा अच्छा फल नहीं है।
تو اس کو یقیناً ایسا ہونا چاہیے، یہ ہر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. زمیندار، کیونکہ میرا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے، تو زمیندار بیچارہ پستا ہے، اس کو اس کی کاشت صحیح نہیں ملتی، پانی کے لیے اس کے مسائل ہیں، کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج تک میاں نواز شریف صاحب نے پچھلی اپنی دور میں زمینداروں کے لیے اچھے اقدامات کیے تھے، جو یقیناً اس کے بعد وہ نہیں ہو سکے. تو اب میاں شہباز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کوشش اور محنت سے آج یہ سیمینار ہوا ہے، اور ان کی کوشش ہے، انہیں تھوڑا ایک وقت ملا ہے، تھوڑے قلیل عرصے میں انہوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، اور سیلاب بھی آ گیا، آدھا ملک ہمارا زرعی جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گیا، ٹھیک، اور وہاں ہمارے سارے زمینداروں کا نقصان سیلاب میں ہو گیا. صحیح. اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان ان علاقوں میں گئے، ان کو ریلیف دیا، ان کو فصل میں ریلیف دیا، ان کو آبیانے میں، اور جو مشکلات تھی زمینداروں کو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان نے ریلیف دیا. ٹھیک. عامر غوری صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ریلیف تو دیا، پوائنٹ اس کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں لینڈ ریفارمز کی، کہ بڑے جو ٹکڑے ہیں زمین کے وہ ایک بندے کے پاس نہیں ہونے چاہیے. آج بات ہو رہی تھی کارپوریٹ فارمنگ کی، تو پھر یہ تو اس کی ضد ہے نہیں کہ الٹ ہو گیا کہ کارپوریٹ فارمنگ آپ چند کنال پہ تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو وسیع ایک علاقہ چاہیے. تو وہ لینڈ ریفارمز اور کارپوریٹ فارمنگ یہ کوئی کانفلکٹنگ چیز ہے یا نہیں؟ دیکھیں شہزاد، ایک تو اس کا تھیوریٹیکل جواب ہے، اور پھر مطلب آئی ووڈ لائک ٹو ڈیل ود دی پریکٹیکل ایسپیکٹس ایز ویل، جو زیادہ پرابلمٹک ہے. تھیوری میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر فرض کیا پاکستان کے اندر ایگریکلچر جو ہے، وین آئی واز گوئنگ ٹو اسکول تو پتہ لگتا تھا کہ 75% ایگریکلچر ملک ہے یہ. آج وہ حالت نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریل ہو گیا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم نے شہروں کے آس پاس جو زمینیں تھیں بہت دور دور تک ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چینج کیا، اور اس کی وجہ سے پھر جو ایکچوئل لینڈ ہے جو انڈر کلٹیویشن تھی وہ کم ہوئی ہے. دوسری طرف سے چونکہ زراعت فارمر کو، میں ڈکلیئر کر دوں میں فارمر نہیں ہوں، ہم نے صرف لوگوں سے بات چیت کی ہے اکراس دا کنٹری. اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کیا چھوٹا فارمر جو ہے اس کے لیے فارمنگ کرنی جو ہے وہ نہ کنڈیوسو رہی نہ منی ارنر رہی، تو وہ اپنی زمین بیچ کے وہ شہر میں اینٹیں لگانے آ گیا، کوئی چھوٹا کام کرنے آ گیا. تو ٹیکنیکلی ویری اسکلڈ لیبر جو ایگریکلچرل تھی وہ نکل گئی وہاں سے. اچھا، یہ جو چیز ہے نا کہ ہم اپنے لیے خود بنائیں گے اور پھر فیکٹس اینڈ فگرز کی اتنی آپ دیکھیں نا، پاکستان جو ہے اگر ایگریکلچر ملک ہے تو ہم جو اپنی مین اسٹیپل فوڈ ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، پہلے یوکرین سے، اب رشیا سے، کبھی آسٹریلیا سے لیتے تھے، کبھی اوریگن سے لیتے تھے امریکہ میں. اس کا مطلب ہے کہ 4 سال بمپر کراپ، پھر 3 سال غربت فاقہ. تو اب جو غربت ہے یہاں پہ اس کے جو فگرز ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے جس پہ ملنا چاہیے. تو یہ ساری ایشوز انوالو ہیں. تو اگر فرض کیا اسٹیٹ جو ہے، یہاں میں بڑا سوچ سمجھ کے یوز کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ، اس لیے کہ آپ اور میں تو یہ زمینیں نہیں خرید سکیں گے 10,000 ایکڑ 20,000 ایکڑ. میں نے وہ بریفنگز اٹینڈ کی ہیں جس کے اندر ہمیں بتایا گیا یہ آن پیپر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس طرح کے جو پیپر پہ شہزاد جو پروگرامز تھے وہ 1950s میں ہمیں دیے گئے تھے ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. اور اصل گرین ریولوشن اسی وقت آیا تھا. اس وقت نئی نہریں نکالی گئی تھیں، دوبارہ نئے بیراج بنائے گئے تھے، ان سے جو پرینیل نہریں نکلی تھیں اور انہوں نے سیراب کیا بہت سارے علاقوں کو. اور میں مثال دے سکوں چونکہ وہاں آپ کے جو آپ جن کی آواز سنوائی ہے انہوں نے تھال کا ذکر کیا، تو اگر فرض کیا صرف 2 ڈسٹرکٹس کو، 3 ڈسٹرکٹس کو لے لیتے ہیں، بکھر، لیا اور خوشاب کو، جو 1951 کے اندر تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی، اس کے تحت 17 to 18 مائل کا ایک رنگ فینس کریٹ کیا گیا تھا، اور اس میں نہریں جو ہیں وہ چشمہ براج سے آئیں، وہ تونسا براج سے آئیں، وہ جنا براج سے آئیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ سے اب ذکر کر رہے ہیں تھل کا، وچ از بائی دا وے کمپلیٹ ڈیزرٹ، اینڈ ڈیزرٹ کی جو سوکیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ پانی پی جائے گا. تو آپ نے سنا ہوگا گریٹر تھال کنال کا پروجیکٹ کہ دوبارہ چشمہ براج سے نکلے گی، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان جائے گی. یہ وہ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں پانی کا جو مسئلہ ہے، the more water you consume in Punjab, it will create ripple effect in Sindh.
समुंदर पहले बहुत चढ़ा है ऊपर, बहुत सारा जो कल्टिवेबल एरिया था वो ख़त्म हो गया है वो, तो वो इशू बनता है पॉलिटिकल, ठीक है ना। लोग नहीं चाहते बाद सूबों में कि मज़ीद बैराज या डैम बने, ठीक है ना, वाटर शुड फ्लो। अच्छा, फिर उसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ किया जिस तरह आपने कहा कि इसको ओन कौन करेगा, और क्या ओन करने के लिए स्टेट जो कुछ इस वक्त हमें बताना चाह रही है उससे इश्यूज तो क्रिएट नहीं होंगे पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म, कि मुझे तो इजाज़त नहीं है 10,000 एकड़ रखने की या 50,000 एकड़ रखने की, इफ़ आई कैन, तो कौन उसको जो है वो कैसे कल्टिवेट दुनिया करेगा। भर में कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। हमें ये बताया जा रहा था कि सऊदी अरेबिया और बाद मिडल ईस्ट के दोस्त जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब वो इन्वेस्ट वो करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा किसको होगा? वो अपनी चीज़ें यहाँ बेचेंगे या वो यहाँ से उठाएंगे और जाके कहीं और बेचेंगे, ठीक है ना। इफ़ दे आर द इन्वेस्टर्स दे वुड लाइक टू हैव अ रिटर्न ऑफ दैट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वन पेपर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये याद रखें एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वी शुड हैव डिस्कस इट विद द अदर प्रोविंसेस। पानी के मसले पे बाकी सब, बलूचिस्तान में आप क्या लगाएंगे? अब हमारे जैसे लोग बेवकूफ़ जो हैं वो ये कह रहे थे कि भाई देखें, आप हर दफ़ा ये कह देते हैं कि इतने मिलियन क्यूबिक फुट पानी जो है ना वो ज़ाया हो गया। अब इस दफ़ा अभी मानसून होनी है ना, आप पूछें गवर्नमेंट से कि पिछले दफ़ा जब आपने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए सारी दुनिया में पैसे मांगे, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, उस साल से अब तक के लिए आपने उस मानसून का पानी जो गिरेगा उसको संभालने के लिए क्या किया है? बिल्कुल ठीक, मैं इस पे वापस आता हूँ आपके पास। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी आमिर गौरी साहब ने बात की थी जो अर्बनाइजेशन की या जो ग्रीन एरिया हमारे मुल्क में है वो तेज़ी से कम हो रहा है। इस हवाले से लाहौर के मुज़ाफ़ात में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए जिसकी वजह से ये कल्टिवेबल एरिया जो था ये कम हुआ। ये कितना सीरियस इशू है आपके ख्याल में? और आज जो हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की या 30 से 40 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट लाने की, सो उस चीज़ को हमने कितना मद्देनज़र रखना है कि जो हमारा रूरल एरिया है वो कायम रहे जितना रह गया है? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अहम मौजू है जिस पे आज आपने बात की, और मैं समझता हूँ कि ये तो वो कम है। मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ और ज़राअत से ही मेरी रोजी मुंसलिक है। मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत ने हमारी एग्रीकल्चर को इतना सीरियस लिया ही नहीं है। हमने हर दौर में जो चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हमने यही देखा है कि वो बात करने चलेंगे इकोनॉमी की बहाली के लिए और रिवाइवल के लिए, तो वो बिजनेसमैन को बुला लेंगे, वो ट्रेडर्स को बुला लेंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे मिल के पॉलिसीज बनाएंगे। हम अरबों रुपया जो है वो मिडल मैन को या इंडस्ट्रियलिस्ट को तो दे देंगे, रिबेट की मद में दे दें, उनको सब्सिडी की मद में दे दें, लेकिन हम अपने ग्रोअर को कुछ नहीं देंगे। हमने आज तक अपने ग्रोअर को कुछ नहीं दिया। जब भी हुआ है हमने उसके ऊपर शब खून ही मारा है। और आज आपने इस पे बात करने का मौका दिया है और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है कि आप इंतहा तो ये है कि आपकी जितनी भी कल्टीवेटेड लैंड थी, आपकी वो सारी जो है वो रियल एस्टेट की नजर होती जा रही है। आपने रूटा बना दिया, अरबों रुपए की जमीन, सोना उगलने वाली जमीन जो है वो कंक्रीट कर दी आपने सारी। आपने ग्रीन को जो है वो ब्राउन लैंड में तब्दील कर दिया। आपने ग्रीन बेल्ट्स तक जो है वो बेच दिए। कभी आप देख अंदर आज हमारे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है? इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, आज वहां पे कोई चीज भी नहीं है। सारी हाउसिंग सोसाइटियां खड़ी किए जा रहे हैं और हम रोज एनओसी जारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें हसन मुर्तज़ा साहब एक सवाल है, वो सवाल ये है कि एक तो जो ज़राअत से मुंसलिक हैं हमारे लोग, उनके बारे में है कि जी वो टैक्स जो है या तो नहीं देते या बहुत कम देते हैं। एक परसेप्शन है या मिसकंसेप्शन है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि अपनी ज़मीन बेचे। वो समझता है कि वो बेहतर है वो ज़मीन बेच के कोई और कारोबार शुरू करे, जैसे आमिर गौरी साहब अभी बात कर रहे थे। तो ये तो उन लोगों पे भी है, किसानों पे, कि वो अपनी ज़मीन खुद बेचना चाहते हैं। सरकार तो उनको मजबूर नहीं करती। देखिए, ये जो आपने बात की है ना, ये तो हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। ये तो अपनी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत को लेनी पड़ेगी, वो किसी की भी हुकूमत हो, कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो।
آپ نہیں اس پر جو ہے وہ انڈسٹری لگا سکتے, آپ نہیں اس پہ جہاں آپ کا دل چاہے آپ مل بنا لیں. اور پھر میری عرض سن لیں, جی جی یہ کس طرح کہا جاتا ہے پالیسیز گورنمنٹ نہیں بناتی؟ کیا ہمارے پاس جو یہاں پر انڈسٹریل ایریاز ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹ گورنمنٹ ڈیولپ نہیں کرتی؟ کیا وہ اپنے بزنس مین کو نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارا ایگریکلچر ایریا ہے, یہ ہمارا شوگر کین گروئنگ ایریا ہے, یہ ہمارا ویٹ کا ہے, یہ رائس کا ہے, یہ ہمارے جو ہے وہ باغات ہے, یہ وہ کیوں نہیں اس پہ کیا جا سکتا جی؟ اگر کاشتکار زمین بیچتا ہے تو وہ کاشتکاری کے لیے ہی خریدی جائے نا, اسی پرپز کے لیے. جی بالکل. کیوں این او سی گورنمنٹ جاری کر دیتی ہے کہ اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی جائے؟ حسن صاحب, حسن مرتضیٰ, عامر غوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی غوری صاحب. سر میں اگر ایک بات اگر مجھے کر لینے دیں سر, میری گزارش یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. رائٹ. اس کے بعد ایگریکلچر کے لیے پانی بہت ضروری ہے. کاشتکار کو اگر پانی کی فراہمی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو کھاد مہنگی بھی ملے تو اس کا گزارا چل سکتا. پوائنٹ ویل ٹیکن حسن صاحب. آج تک پانی نہیں گیا جی ٹھیک, یہ کیا پالیسی آئی؟ غوری صاحب کی بات سن لیں ذرا. آپ کو کرنے دینا کہ کاشتکار کو پرابلمز کیا ہے. میں غوری صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں, پھر آپ مکمل کر لیجئے گا. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات میں؟ جی میں جو باتیں حسن صاحب کہہ رہے ہیں تو ان سے ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ اگر فرض کیا جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, دیکھیں ٹیکسز ہیں, کسان جو ہے وہ مالیہ دیتا ہے, وہ عشر دیتا ہے, وہ آبیانہ دیتا ہے, وہ پٹواری کو ویسے انڈائریکٹ رشوت دیتا ہے, باقی ساری چیزیں بھی دیتا ہے. اور پھر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہ کسی زمانے میں آپ 70s تک آپ ایک کھاد پھینکتے تھے اس کے اندر اور ایک سپرے کرتے تھے, ڈی ڈی ٹی کا اور دوسرا یوریا کا. اب کاٹن کے اوپر فرض کیا 4 ڈفرینٹ سپریز ہیں, ٹھیک ہے. جو بیج ہے اس کا کسان یہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹرڈ بیج ہے, اس کے اندر سے سنڈی نکلتی ہے, اینڈ ہینس وہ نام تھے امریکی سنڈی اور جاپانی سنڈی, اس وجہ سے کہ ہمارے پیسٹیسائڈ پاکستان میں نہیں بن رہے. تو اگر اوور ہیڈز, میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس میں جو اصل ایشو ہے, دیکھیں اگر فرض کہ میں گروور ہوں اور آپ مجھے ٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ میری انکم کو مجھے جو ہے نا وہ انہانس کرنے دیں. اگر میں ایک فیکٹری لگاتا ہوں, اس میں 3 پہیوں والی سائیکل بناتا ہوں بچوں کے لیے, تو اس میں تو مجھے سبسڈی دی جا رہی ہے کہ پہلے پروڈکشن میں اور پھر میں اس کو جہاں جا کے مرضی بیچوں. میں گندم اگا رہا ہوں, دا مومنٹ میری فصل کٹتی ہے آپ اس کے اوپر ضلع کے باہر لے جانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بھائی اگر گندم میری پروڈکٹ ہے نا تو مجھے بیچنے دیں. اگر مجھے اس کی پرائس افغانستان میں مل رہی ہے مجھے کرنے دیں اس کو ایکسپورٹ, مجھے کراچی میں مل رہی ہے بھیجنے دیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے تو گروور جو ہے نمبر 1 اس کی مدد نہیں ہو رہی. دوسرا اس کو مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک جاہل اجٹ گنوار آدمی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, ہم تمہارے لیے مدد کر رہے ہیں. وہ بھائی وہ اپنی فیلڈ کا PhD ہے, ٹھیک ہے نا. میں ہو سکتا ہے باہر سے کر کے آیا ہوں کچھ پڑھ کے, لیکن مجھے جو ہے نا فصل اگانی نہیں آئے گی, تو ہمیں بتائے اس کے کہ ہم اس کو لیکچر دیں. اور اس میں جو بڑی بات تھی نا, دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی, جس لیے میں کہا تھا کہ تھیوریٹیکلی بڑی اچھی لگتی ہیں. وی شوڈ ہیو بیسکلی کنسلٹڈ دا فارمرز فرسٹ کہ ان کی نیڈ کیا ہے. یہ کہنا کہ ہم ان کو 20 ارب کے قرضے دیں گے, کسان کبھی قرضہ نہیں لیتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کی زمین اس کی کولیٹرل ہے. اگر فرض کیا کسی وجہ سے, اب کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہے, میری زمین کے اوپر بارش ہو جاتی ہے, میں کلٹیویٹ نہیں کر سکا, بینک تو میری زمین کو کر لے گا. بالکل. لیکن وہ حسن صاحب نے کہا نا کہ جی پانی مل جائے تو کافی ہے, کھاد مہنگی بھی مل جائے, مطلب دس از ون آف دا ایشوز جو کسان ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ان کی بات مکمل کر لیں, پھر اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. حسن صاحب مکمل کر لیجئے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کھاد اگر مہنگی ملتی ہے نا جی, ہم مہنگی بھی خرید لیں گے, لیکن ہمیں اس کی سپورٹ پرائس تو دیں. ہمیں وہ کھاد بلیک میں تو نہ ملے, ہمارے سے وہ مڈل مین یا وہ ذخیرہ اندوز تو نہ کمائے. گورنمنٹ رسپانسبلٹی لے گی نا کہ وہ اگر کسی کے گودام میں کھاد پڑی ہے تو وہ کاشتکار کو پرووائڈ کرے, جو بھی اس کے سرکاری نرخ ہو اس پہ. ہمیں تو آج بھی جو ہے فرٹیلائزر وہ بلیک میں مل رہا ہے, کنٹرول ریٹ پہ تو ابھی بھی ہمیں نہیں مل رہا. اچھا سر, آپ نے پانی کا ذکر کیا, ایک بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ابھی جو اناؤنس ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جو تقریباً 3 لاکھ ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پہ کنورٹ کر دیں, جس سے بجلی کی بچت ہو اور پانی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو. وہ آپ کے خیال میں ورکیبل ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں, ہمارے کچھ 36 کے 38 ضلع ہیں جی. آپ اگر 3 لاکھ ٹیوب ویل دیتے ہیں تو ایک ضلع میں ہی 3 لاکھ سے تو زیادہ ٹیوب ویل ہوں گے. آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی بے معنی ہے جی. اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے ٹیوب ویل دے دیں گے, آپ ہمیں اس پہ سبسڈی دیں, آپ ہمیں اس پہ ٹیکسوں کی چھوٹ دیں,
آپ ہمیں اس پہ سافٹ لانچنگ کریں, ہم اس پہ خرید کر اپنے ٹیوبویل خود لگائیں, ہم 3 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ لگا لیں. لیکن اس کا بھی تو ایک ایفیکٹ جاتا ہے نا کہ آپ کا جو انڈر ٹیبل واٹر ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے, آپ کی سیکشن زیادہ ہوتی ہے, آپ کا ریچارج کوئی نہیں ہے. کلائمیٹ چینج جس کے لیے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب پچھلے کوئی 15 سال سے چیخ رہے ہیں کہ یار کلائمیٹ چینج, فوڈ سیکیورٹی, آپ اگر کلائمیٹ چینج پہ کوئی کام کریں گے تو تبھی اس کے کوئی ثمرات ہمیں نظر آئیں گے. آپ ہی کے پاس ہے, مطلب آپ کی جماعت کے پاس ہے. ہم سارے بہ جاتے ہیں, آج بارش نہیں ہوتی, ہم سوکھے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ کے اینڈ پر ہونی ہے, گورنمنٹ کی ایگریکلچر پالیسی ہونی ہے اور وہ سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ہونی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے. مجھے اگلے موضوع کی طرف جانا ہے. لیکن ٹائی پینٹ والا بابو نہیں کرے گا, وہ کاشتکار کرے گا, جو غوری صاحب نے بات کی. بالکل صحیح. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر اگلے موضوع؟ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. لیکن ایک اور بات ہے, زمیندار جو بیچارہ فصل کاشت کرتا ہے, فصل کاشت کر کے وہ منڈی میں لے کے جاتا ہے, تو جو مڈل مین طبقہ ہے نا وہ اس کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے. پیسے مڈل مین ہی کماتا ہے, اور وہ غریب کاشتکار جو بیچارہ اپنی اتنی جد و جہد کرتا ہے, اتنی مشقت کرتا ہے, نہ دھوپ دیکھتا ہے, نہ سردی دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, اور وہ پھر ہاتھ دھو کے وہی بیچارہ بیٹھا رہتا ہے, اور مڈل مین اس میں سے وہ کمایا جاتا ہے. کاشتکار پھر ہوتا پھرتا بیچارہ, وہ پھر قرضے لیتے پھرتا ہے. تو اس پہ بھی کوئی تھوڑا سا ہونا چاہیے. لمبا سبجیکٹ ہے, ہاں خاصا لمبا سبجیکٹ ہے. مڈل مین کو جو ہے نا, نہیں مڈل مین, چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, یقیناً کریں گے بات. لیکن عامر غوری صاحب اگلے موضوع کی طرف مجھے جانا ہے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا. ایک لائن سن لیں میرے سے. ٹیپو سلطان نے 1790s میں لکھا تھا کہ جو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے سکتی تو اس کی صرف 2 وجوہات ہیں, یا اگنورنس یا کرپشن. 1798 میں لکھا تھا. وہ پروجیکٹس جو 50s میں ڈیلیور کر رہے تھے, 60s میں کر رہے تھے. میرا آج تک سوال منسٹرز کے ساتھ بھی رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی, اکیڈیمکس کے ساتھ بھی, کہ جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ کیسے فیل ہو جاتی ہے. درست کہا آپ نے. خیر آگے بڑھتے ہیں. جو 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے 25 مئی اور سارا وہ چکر چلتا رہا, اب بھی وہ ایک کیمپین چل رہی ہے, وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑ رہا ہے, وزیر اطلاعات آگے پریس کانفرنس کر رہی ہیں, ان لوگوں کو بار بار جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے کہتے تھے کہ جی اگر پہلے ایکشن لے لیا جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا. اب 9 مئی کے بعد ایکشن بھی لیا ہے, پھر بھی وہ جو ساری کی ساری ایک مہم ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے, اور اب زیادہ خطرناک انداز میں سامنے آ رہی ہے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنے, یعنی اتنی اوڈیسٹی ہے کہ لوگوں کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, اور لگے ہوئے ہیں وہ ریاست کے خلاف؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں نا, اور جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہتے. وہ شاید اوورسیز پاکستانیز ہیں. ان کو پچھلے 10-15 سال میں باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کا روز ٹیکا لگا ہے. میں نام نہیں لیتا ان چینلز کا, ان اینکرز کا, جو مسلسل فیکٹ بیس پروگرامز نہیں کر رہے تھے. جو بھی کر رہے تھے ان کی خواہشات تھیں. تو اگر فرض کیا پچھلے 3 سال 4 سال جو حکومت رہی ہے ان کے اندر ان کو ایک محبت پیدا ہو گئی ہو ایک سیاستدان کے ساتھ, اب وہ اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے اندر, انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے ہوں, وہاں بیٹھ کے وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوں, انہیں پسند آتی ہیں کیونکہ جو لیڈر ہے وہ روز جو ہے ہر 3 سے 4 دن بیٹھا ہوتا ہے ٹویٹر سپیس کے اوپر, اور 40,000 لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بہت سارے محبتی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس کی باتوں کو سچا مان کے وہ عجیب و غریب چیزیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, یعنی سوشل میڈیا وچ لٹرلی ہیز بیکم ویری ان سوشل, ان کو یہ پتہ ہے ان کا ایکسیس ہمارے تک نہیں ہوگا. دوسری چیز بڑی ضروری ہے سمجھنے کی کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے کے سارے وی ڈو ناٹ گورن دیم. دیکھیں اگر آپ کسی کو دھمکی دیں گے نا SMS کے اوپر یا MMS کے اوپر, تو اس کو تو پاکستان کی اتھارٹیز پکڑ لیں گی. آپ دھمکی دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, آپ دھمکی دے رہے ہیں مطلب ٹویٹر کے اوپر, او بھائی یہ تو امریکی کمپنی ہے, تو ظاہر کیا کرے گا FIA, ہماری اتھارٹیز کیا کریں گی, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ ان اداروں کو لکھیں گی کہ دیکھیں جی یہ بدتمیزی کر رہے ہیں لوگ, ان کے خلاف ایکشن لیں. 3 مہینے کے بعد جواب آئے گا ٹویٹر کا کہ دیکھیں ہم نے اس کو دیکھا ہے اچھی طرح, ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں فریڈم آف انفارمیشن, فریڈم آف ایکسپریشن کا اس پہ ایک سوال ہے. آپ امریکہ بھی رہے ہیں, یورپ میں بھی رہے ہیں, وہاں پہ پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو ہر طرح کا کرٹیسزم وہ لوگ کرتے ہیں, بڑے کافی حد تک آگے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ سینٹ کام کے چیف کو کسی نے گالی دے دی ہو, یا کسی ڈپلومیٹ کو جو ہے اس کی انہوں نے کوئی اس کی بدتمیزی کی ہو یا اس پہ الزام تراشی کی ہو. یہی حال میرے خیال میں یورپ کا ہے. سو پولیٹیشنز جو ہیں تو اوپن فار پبلک کرٹیسزم, لیکن یہ آفیشلز جو ہیں ان کے بارے میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ان اناؤنس پالیسی کی طرف سے سیلف سینسرشپ ہے,
وہ نہیں ہوتا ہے, تو یہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹی سی ایک میں رہتے وہیں ہیں وہ لوگ. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی فرانس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں دکانیں جلی ہیں, ٹوٹی ہیں, لوٹی گئی ہیں, پولیس جو ہے بے پناہ بڑی تعداد کے اندر ڈپلوائے کی گئی, ان سے لڑائیاں ہوئی ہیں, 1000 سے زیادہ سولجرز جو سپاہی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اب تقریباً 3500 لوگ پکڑے گئے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جو 20 سالہ لڑکا جو ہے ناہل, جب اس کو پیش کیا گیا عدالت کے سامنے, جج کے سامنے, تو اس نے فرینچ کے اندر یہی کہا, اس نے کہا ایک بندہ مر گیا تھا بھائی, اور یہ بڑی سیریس چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے جو ورڈز ہیں بڑے کوٹ ہوئے ہیں, کیل کے موخ سے سیکھیو, کہ کوئی ایک بندہ مرا ہے آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. اس نے کہا بھائی یہ تیرا ایشو نہیں ہے نا, اسٹیٹ بیٹھی ہے. لیکن کمپیریزن کر لیں کہ بھائی انہوں نے سوچا کہ وہ آدمی ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا, مغرب کنٹری سے تعلق تھا یا نہیں تھا, الجیرین تھا یا موراکن تھا, جو بھی تھا, اس میں مسلمانی کی بات نہیں ہے. اس نے کہا یار ہمارا بندہ مارا تم نے, ریئیکشن تھا. ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوا تھا. اگر فرض کیا آپ نے ریئیکشن کرنا ہے سویلین طریقے سے, سویلین پراپرٹیز کے خلاف, آپ نے گاڑیاں جلا دیں, ٹھیک ہے, یہاں کیا ہوا ہے, یہاں ڈرمیٹکلی ڈفرینٹ ہے. بھئی ایک کیس چل رہا ہے آپ کے خلاف نیب کے اندر, نیب پہ تو حملہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, گورنمنٹ آپ کے خلاف کرانا چاہ رہی ہے نا, آپ کریں حملہ جا کے پارلیمنٹ کے اوپر, آپ کریں گورنر ہاؤس کے اوپر, پرائم منسٹر ہاؤس پہ. وہ بھئی اب کراچی سے لے کے چک درے تک آپ فوجی انسٹالیشن پہ چڑھ گئے ہیں, آپ نے شہیدوں کی مونومنٹس توڑ دی ہیں. اس کا مطلب ہے سم ویئر سم بڈی واز میکنگ اے مائنڈ سیٹ, اور مسلسل کو بتایا جا رہا تھا کہ ریڈ لائن ہے لیڈر, ریڈ لائن ہے لیڈر. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان ریڈ لائن ہے, لی کم اینڈ گو, یو نو دس کنٹری. صحیح. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے شہزاد کہ اگر فرض کیا, جو ہم کمیونیکیشن میں پڑھاتے بھی ہیں, کہ اگر لیڈر یہ کہہ رہا ہو نا اپنے فالوورز کو کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے وائلنس نہیں کرنا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہوا, اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. انہوں نے کہا نہیں, اس کو ایگزیکٹلی 180 ڈگری دوسری طرف سے دیکھیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل. حسن مرتضیٰ صاحب, اور آپ سے بھی عثمانی صاحب ایک ہی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ باقی بہت سے لوگ گرفتار ہیں اور ان کے عنقریب ٹرائل بھی باضابطہ طور پہ شروع ہو جائیں گے, لیکن جو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ جو بنیادی کردار تھے ٹاپ سے لے کے اور بھی باقی لوگ, وہ کچھ تو کہیں مفرور ہیں, کچھ جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں, کچھ جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا ایکشن ہوا. تو لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سامنے کیمرے پہ نظر آ گئے, جنہوں نے مونومنٹس کو توڑا, جلایا, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا یا جنا ہاؤس پہ حملہ کیا, تو وہ لوگ تو صرف اس بہکاوے میں آ گئے یا اس سازش کا حصہ بن گئے, لیکن یہ سازش کو جنہوں نے تانے بانے بنے, وہ لوگ ابھی تک جو ہے اپنے انجام کو کیوں نہیں پہنچ پائے, یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں. تو سوال وہی ہوگا کہ اب جو یہ ہمیں کیمپین نظر آ رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ, کیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو مین کلپریٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح طور پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا؟ حسن صاحب پہلے آپ سے. جی دیکھیں, آپ نے خود ہی اس کو وضاحت بھی کر دی اس کی. میرا بھی یہی موقف ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے, جو لوگ اعلی کار بنے, جو لوگ کسی کے بہکاوے میں آئے, جو لوگ کسی کے دھوکے میں آئے, جن لوگوں کو 1.5 سال تک خودکش تیار کیے گئے, جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ آپ کی حقیقی آزادی یہ ہے, ان لوگوں نے یہ کیا. لیکن وہ کرانے والے سارے آج بھی بالکل ان کو کوئی پوچھتا نہیں, ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آرام سے گھر چلے جاتے ہیں. خود ان کی قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے. وہ خود سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر میرے پہ ہاتھ ڈالا گیا, مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا, تو میں پھر یہی ریئیکشن آئے گا. جب وہ خود, میں حیران ہوں کہ قیادتیں نصرت بھٹو صاحبہ, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ گاڑی میں سوار تھی, ان کی گاڑی کے باہر لاٹھیاں برسائی تھی کارکنوں پہ, وہ گاڑی سے نکلی اور کارکنوں کے ساتھ لپٹ گئی, جس سے وہ شدید زخمی ہوئی, سر پھٹ گیا, خون ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے کارکن کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ عجیب قیادت ہے کہ جب گرفتاری کا ٹائم آتا ہے, نیتے کارکنوں کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک کی سلامتی کے خلاف ہے, اس کے سلامتی کے اداروں کے خلاف ہے. یہ ایک منظم سازش ہے, یہ بیرونی ایجنڈا ہے. اس کو ان ہاتھوں سے یا اس سوچ کے ساتھ نہیں نپٹنا چاہیے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. بالکل, آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان بیچارے بے گناہ نیتے کارکنوں کو, جن کو برگلایا گیا, جن کو ریاست کے سامنے کھڑا کیا گیا,
ان کو آج بھی رحم کے لیے کنسیڈر ہونا چاہیے ان کے لیے، لیکن وہ سوچ ختم ہونی چاہیے جس سوچ نے اس Very right. کے بچے کو تو پھنسا دیا، لیکن خود آپ آج بھی آرام سے بیٹھا ہے اور اب ریاست کے خلاف بھی، فوج کے خلاف بھی، سیاست دانوں کی پگڑیاں بھی اچھالی جا رہی ہیں. سوچ جو ہے وہ سوچ ختم ہونی چاہیے. بالکل آپ نے درست بات کی. عثمانی صاحب اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ میں کر دوں کہ جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ وجہ یہی تھی کہ اگر صحیح طور پر ایکشن ہو جاتا اور ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ نہ ہوتا کہ اب اتنی ہمت ہو گئی کہ آپ کے آرمی چیف کو اس طرح کی دھمکیاں دینا جس کا وزیر اعظم کو نوٹس لینا پڑا. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. تو بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا، جیسے 1.5 سال سے ان کی ذہن سازی کی گئی، بچوں کو ان کو ایک بات رٹائی گئی کہ حقیقی آزادی، حقیقی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے. دن رات ایک ہی بات لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، اداروں کے خلاف اکسایا گیا، اداروں کے توڑ پھوڑ کے، اور ایک دفعہ توڑ پھوڑ نہیں کی، 25 مئی کو کی، اس سے بعد پھر لاہور میں پھر انہوں نے کی، اس کے بعد پھر کی، 9 مئی کو پھر کی. تو ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ تو 3-4 دفعہ انہوں نے کیا اور اعلان کیا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کیا ہے. اب لوگ سوال ہی کرتے ہیں نا کہ اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ایک دفعہ پھر ہو جائے گا. تو وہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے نا، وہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر پھر کرو گے تو پھر میں ایسے برا ثابت ہوں گا، میں اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. رکاوٹ کیا ہے؟ یہ رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو سخت سے سخت. دیکھو فسادی یہ ہے، فتنہ اس نے پھیلایا ہے، فساد اس نے کیا ہے، گھروں میں تہذیب اس نے ختم کی ہے، بد زبانی اس نے کی ہے. سیاست کو سیاست تک ہی رہنا چاہیے تھا. پہلے وزاداری تھی سیاست دانوں میں، سیاست میں وزاداری تھی، اب گالم گلوچ کا نام سیاست ہے. یہ تو نہیں، کوئی گھر میں ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا ہے، بہن بھائی کا احترام ختم ہو گیا ہے، ہر کسی کو اس نے اکسایا ہے اور اس کے ذمہ دار ہے. اس کو تو اسی پہ سزا ملنی چاہیے. جو اداروں کے خلاف ہوا ہے وہ تو ایک علیحدہ اس کو سزا ملنی چاہیے. تو آپ گرفتار کریں اور سزا دلوائیں. جی بالکل، میرا تو حکومت سے مطالبہ ہے، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو اسے آج شام کو ہی کر لوں. اچھا نہیں، مطلب بات وہی آتی ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کہ ابھی بھی کہ نہ ہو کریں یا کیا کریں. نہیں، ایک تو کرنا چاہیے، یہ چاہیے تو صحیح، لیکن دیکھو نا جو اس نے جرم کیے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ذات کی علیحدہ بات ہے. جو اس نے جرم کیے ہیں ان جرموں کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ جو فتنہ فساد اس نے پھیلایا ہے، یہاں تک جو میں گالم 100% متفق ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سزا کیوں نہیں مل رہی. سزا وہ پکڑتے ہیں تو ہمارا ایک جگہ سے ان کو انصاف مل جاتا ہے، اگلے دن ان کے آرڈر آ جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑو. اچھا، تو کیسے یعنی کہ عدالت سے ریلیف لے لیتے ہیں وہ. مل رہا ہے عدالت سے، آپ کو پتہ ہے. عامر غوری صاحب، ویسے ایک بات اپنی جگہ کہ عدالت سے ابھی بھی ان کو 19 جولائی تک 11 کیسز میں ان کو ریلیف سے مراد کی ضمانت ان کی توسیع ہو گئی ہے. لیکن ریاست کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر ریاست اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے صحیح طور پہ اور ایگزامپل سیٹ کرنا چاہے، آپ کے خیال میں اگر صحیح طریقے سے ایک مثال قائم ہوتی تو آج جو یہ ہم ساری یہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں اور کسی عام آدمی یا سیاستدان کے بارے میں ڈائریکٹ آپ ہٹ کر رہے ہیں اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں شہزاد. ایک چیز جیسا آپ نے خود کہا، ایک چیز ہوتی ہے ریاست اور دوسری چیز ہوتی ہے گورنمنٹ ریاست نہیں ہوتی. تو اگر فرض کیا گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جرم ہو گیا ہے اور اس کا الزام کسی شخص پہ لگا رہے ہیں، تو پھر یہ تو ذمہ داری اس حکومت کی ہے نا کہ وہ ایک کیس تو بنائے. وہ کیس جب انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا، جب رجسٹر ہو جائے گا اور جب پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ سمجھے گی کہ ہاں اس کیس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں، تو پھر وہ لے کے چلے گا نا. اب اگر فرض کیا گورنمنٹ بھی اسی طرح کی خواہشات کا اظہار کر رہی ہو جس طرح اس کے بعد سپورٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تو بھائی کریں. اور اگر فرض کیا نہیں کریں، دیکھیں جنہوں نے ایکشن لینا تھا نا، ان کے پاس جو پاورز تھیں ود ان لا وہ انہوں نے لیں اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو افسران ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے اندر جو ہے یہ کامیاب، وہ مطلب جو فرض ان کا بنتا تھا وہ نہیں کیا، تو لہٰذا ان کو ہم نے نوکری سے نکال دیا. اب سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم سیاست کے اندر نہیں آ سکتے نا، کل کو الزام لگے گا. آپ کو پتا ہے کہ لیڈر بیٹھا ہوا جو ہے وہ آلریڈی ٹویٹر اسپیس میں کہہ رہا ہے کہ یہاں مارشل لا لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے وہ کوزائی مارشل لا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں لگ ہی مارشل لا گیا. تو اس نے تو جو کرنا ہے اپنی جان بچانی، اسکن بچانی، بیکاز ہی نوز کہ ہی ہیز اے سالڈ سپورٹ بیس آؤٹ سائڈ پاکستان. اور اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیوس جو ہے وہ اس لیول سے بہت پڑ جائے جہاں تک اب گیا تھا.
لیکن سوال پھر آپ جو آپ نے خود پوچھا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ اس نے یہ کیا ہے تو بھائی آپ کے پاس ساری کی ساری مشینری ہے نا، اسٹیٹ مشینری، ایک کیس تو بنا لے نا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو شخص ہے جس کی بھی آپ نے بات کی، میرے سے رکتا نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بیپ کر دیجیے گا، لیکن ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا باقی لوگوں کو جب ہو رہا تھا سزائیں مل رہی تھیں، سزائیں ملی تھی، کسی کو 2 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا، کسی کو 10 مہینے ڈال دیا، کسی کو، اب وہ لوگ جو ہیں بری ہوئے ہیں. کیوں کہ نیب کے پاس، پولیس کے پاس، پروسیکیوشن کے پاس، ایجنسیز کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. تو کیا اب جو اصل جو مجھے ایشو لگتا ہے نا شہزاد آنے والے دنوں میں، وہ یہ بڑا پرابلمٹک ہو جائے گا کہ جس وقت وہ ادارہ کہے گا دیکھیں جی ہم نے تو اپنے ایکشن لے لیے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ اگر فرض کیا وہ شخص ہے، آپ وہ کام بھی ہمارے سے کروانا چاہ رہے ہیں، وی ول ناٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں یہ جو ہے لوز نہ کرنا شروع کر دیں اپنی جو گڈ ول انہوں نے بنائی ہے، اور وہ دکھا کے ایکشن نہ لے کے، اگر ایکشن نہیں ہے تو دین موو آن. آپ نے بھی فرانس کا حوالہ دیا، آج عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 3600 کے قریب جو ہے لوگ گرفتار ہوئے، عدالتوں میں چھٹیاں منسوخ کر دیں اور ایک ہی دن میں ٹرائل مکمل کر کے ان کو سزائیں سنا دیں. اور یہاں تو ہم سمجھیں کہ جو پاکستان میں ہوا وہ فرانس میں جو ہوا اس سے کم تھا، تب تو بات چلیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، 1 سال بعد بھی سزا ہو جائے کوئی نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنا خطرناک کام ہے، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ بات کر رہی ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر تو یہ ایک ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے. تو کرتے نا، دیکھیں نا ان کا جو جسٹس منسٹر ہے اس کا بیان چھپا ہوا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اس پہ فوری طور پہ ایکشن چاہیے. کیوں؟ میرے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بھائی جان ہم نے دنیا کو دکھانا ہے نا کہ اگر فرض کیا ہمارے ہاں لا لیسنس اسٹریٹ کے اوپر ہوگی تو پھر ہم یہ بتائیں گے کہ کل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ وہ تمام لوگ جن کو ٹیکنالوجی کے ذریعے پکڑا ہے، یو بیسکلی ہمارے ہاں پھر وہ مسئلہ نا، دیکھیں سب کی تصویریں تو دکھا دیں آپ نے، بھائی واٹ از اسٹاپنگ یو فرام ٹیکنگ این ایکشن. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آئی تھنک یا تو لمپی ہے. نہیں، ایک گورنمنٹ کا جو بار بار آرگومنٹ آتا ہے نا کہ جی وہ ریلیف لے لیتے ہیں عدالت سے جا کے، اب پھر ہم کیا کریں؟ ہم گرفتار نہیں کر سکتے. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. تو جن لوگوں نے کراچی میں کیا ان کو تو سندھ گورنمنٹ نے پکڑنا ہے، جنہوں نے پنجاب کو کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے پکڑنا ہے، جنہوں نے کے پی کے اندر کیا وہ کے پی گورنمنٹ نے پکڑنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. تو یو کین ناٹ ٹیل پرائم منسٹر کہ آپ ایکشن نہیں لے رہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ جہاں جہاں ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں، لیکن اگر معزز عدالت یہ کہے گی کہ 19 مئی تک آپ نے اس شخص کو گرفتار نہیں کرنا تو پولیس لا انفورسمنٹ کیا کرے گی؟ معزز عدالت کے پاس ابھی یہ کیس پہنچے ہی نہیں ہیں، وہ اور کیسز ہیں جن کے اندر پیشیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کچھ ہوا ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کیسز تو ابھی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوئے. وہ تو کہیں کوئی کرپشن کا کیس ہے، کوئی توشہ خانہ کا کیس ہے، کوئی یہ پیسے کھا گئے وہ کھا گئے، کل کوئی کسی اور کو پکڑیں گے. انہیں کہا نہیں بھائی جان 9 مئی جو ہے اس کو ڈیل کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ؟ جو کیس درج بھی نہیں ہوا اس کی بھی ضمانت ہے. دیکھیں میں اس طرح اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ایسی چیز کو جس کا میں اس وقت جو ہے پروگرام کے لیے نہیں آیا ہوا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے کیسز میں وہ پیش ہو رہا ہے نا، جو وہ کہہ رہا ہے اس کیسز میں جو 9 مئی کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں اگر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جب لفظ یوز ہوئے تھے نا، یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ جی اتنے جو ہیں وہ پلانرز تھے، اتنے ایگزیکیوٹرز تھے، اتنے سپورٹر تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جو ننھے بچے ان کو تو پکڑ کے بند کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل. تو انہیں کہا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ کو اس ایکشن کے ساتھ جوڑ سکیں. ویری رائٹ. حسن مرتضیٰ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. حسن صاحب سے رابطہ شاید منقطع ہو گیا. عثمانی صاحب ابھی کل خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ جی 1 ماہ کے اندر یا بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ ایک نگران سیٹ اپ آ جائے گا، پھر آپ الیکشن میں چلے جائیں گے. اور جب نگران حکومت آتی ہے تو اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ الیکشن کی کروانا کامیابی کے ساتھ اور ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا. وہ شاید اتنے بڑے فیصلے نہ کر سکے. تو اگر آپ اس 1 ماہ کے دوران اس سارے سبجیکٹ کو کلوز نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ سب معاملہ جو الیکشن کے بعد چلا جائے گا. جی بالکل، خواجہ صاحب نے جو بات کی، الیکشن تو اپنے وقت بھی ہوں گے، وہ ہوں گے، اور بظاہر ہے جو ظاہر یہ بات لگ رہی ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ الیکشن کے بعد نہیں. یہ معاملات جو یہ چل رہے ہیں، نہیں یہ تو اپنے روٹین وائز ایک دیکھو نا، ایک سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، FIA کا ہے، ادارے ہیں، وہ تو اپنے اس میں تو کسی کی انٹرفیئر نہیں ہے. وہ تو میرٹ کی بنیاد پہ اس کو کریں گے، دیکھیں گے، وہ تو چلتا رہے گا. عامر غوری صاحب، یا تو پھر یہ ہے کہ نگران حکومت آ کے نمٹے ان سے. آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی مور کمپلیکیٹڈ دین دس. یہ اتنا جو ہے نا آسان مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کا سوال جو ہے نا وہ بڑا لوڈڈ سوال ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے اتنا لوڈڈ نہ دیا جائے تو بہتر ہے، اس وجہ سے کہ ابھی میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا.
لیکن دیکھیں اگر فرض کیا یہ جو چیپٹر کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس چیپٹر کو اگر لا کے تحت جو ملک کا قانون ہے اس کے تحت ریپ اپ نہ کیا گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر ایشو بنے گا اس گورنمنٹ کے لیے جو اس وقت جو ہے نا, ویسے تو کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن اس کے اندر بھی ٹینشنز ہیں نا, اور اس وجہ سے کہ ان سارے لوگوں نے لڑنا ہے الیکشن جو ہے وہ اپنی اپنی پچ کے اوپر ہے, اپنی اپنی سیٹوں کے اوپر ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹ از دیئر رائٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح ڈیزالو ہوتی ہے جس طرح قانونی طور پہ ہونی چاہیے, اٹ ڈسپیٹس, تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ تو اس گورنمنٹ کے وقت کے اندر ہوا تھا نا, اگلی حکومت جو ہے وہ تو قانون کے تحت اس کا ذمہ جو ہے وہ صرف الیکشن کروانا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اگر کہیں کرمنالٹی ہوئی ہے اور اس کو آپ نے ڈیل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اس حکومت پہ الزام لگے گا کہ آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا گیون ٹائم میں. شبیر عثمانی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ جو سارا ایک آپ کا نظام ہے لا انفورسمنٹ کا, پروسیکیوشن کا, وہ تو انٹیکٹ رہتا ہے نا, وہ تو چلتا رہے گا. اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے تو پولیس کو اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ جیسے نگران میں بھی یا آن پیپر تو شہزاد چلتا رہتا ہے, آن پیپر تو چلتا رہتا ہے, آن پیپر تو چلنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ پارٹیز انوالو ہیں, ایک سے زیادہ پارٹیز کا اپنا سٹیک انوالو ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے, ان کی اپنی اپنا پیچ ہے جس کے اندر ان کو اس طرح لگتا ہے کہ اگر فرض کیا یہ ایکشن نہ لیا گیا تو پھر اس شخص کے جو سپورٹر ہیں اینڈ دیر ان ملینز, وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے, کیا یہ پارٹی جو ہے اس کو اسی طرح اسی سائن کے اوپر اسی شخص کے ساتھ الیکشن لڑنے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. دس از مائی نیکسٹ کوسچن, آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں عثمانی صاحب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ میرے سامنے اٹھایا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ شخص الیکشن لڑنے کے لیے قابل نہیں ہے, اہل نہیں ہے, لیکن وہ جب تک عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, جرم ثابت نہیں ہوگا, آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے, یا الیکشن کمیشن اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا. جی بالکل. اب آپ اس سچویشن میں اگر وہ الیکشن میں چلے گئے اور بعد میں کوئی فیصلہ آیا تو ایک تو یہ تو مطلب ووٹرز کا بھی ایک وقت کا ضیاع ہے, پیسے کا بھی ضیاع ہے کہ ایک بندہ نااہل ہو گیا اور دوبارہ سے پھر وہ آپ ایکسرسائز کریں گے ساری کی ساری. نہیں اس پہ تو انشاءاللہ وہ ہوگا, یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ فیصلہ ہوگا, وہ اگر وہ قانون کے مطابق نااہل ہوگا اور وہ نااہل ہی ہوگا انشاءاللہ, اور ہوگا اور جلدی ہوگا انشاءاللہ. جو اس نے جرم کیے ہیں ان جرموں کی سزا تو اسے ملے گی, اور اس کو کر دینا چاہیے جتنی جلدی سے جلدی نااہل اور اس کو کر دینا چاہیے. اچھا, ایک تو ہمارا یہ کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ, اور ہر بات کے بعد ہم انشاءاللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان نے خود بھی کوئی ایفرٹ کرنی ہے نا, خالی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے, جب تک خود کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے یہ کام کیسے ہوگا. لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ لوگ سوال کرتے ہیں وہ غیبی امداد نہیں آئی, جو غیبی امداد تو بالکل غیبی امداد سے یقینی وہ کیا جا سکتا کہ غیبی امداد نہ آئے, غیبی امداد تو آتی ہے, اس پہ تو یقین ہے کہ غیبی امداد آتی ہے, وہ کسی صورت میں بھی آئے تو, لیکن جو کام کر رہے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں اپنے قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے, اس پہ انشاءاللہ جو اس نے جرم کیے اس پہ اس کو سزا ملے گی اور وہ نااہل ہوگا اللہ کے فضل سے. بعض ایسے کیسز ہیں شہزاد, دیکھیں جو 2014 سے چل رہے ہیں, جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا نا, وہ ان کی حکومت نے تو نہیں کیا, ان پارٹیوں نے تو نہیں کیا, وہ تو ایک فاؤنڈنگ ممبر نے کیا تھا نا, کیونکہ ہی واز این انسائڈر, اور جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا اس کا خیال تھا یہ غیر قانونی ہے. بہرحال اس کا جو ہے وہ 8-10 سال کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا, تو یہ حکومت جو ہے اس کو پرسو کرتی مجھے تو نظر نہیں آتی. اچھا, جو توشہ خانہ والا کیس تھا, کتنی پریس کانفرنسز سنی ہم نے, کیا نہیں کہا گیا اس کو, اور بھائی اگر وہ کیا تھا اس نے, دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ آئی واز ویل ود ان مائی رائٹ کہ جو مجھے تحفہ ہے وہ بیچنا تھا. اصول یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یو کوڈ ہیو ریٹینڈ تو اس تحفے کو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے تھے. تو اگر فرض کیا ہے, دیکھیں نا, یہ شخص بار بار یہ کہتا تھا کہ پرانی سویلائزیشنز اور جو سلطنتیں تھیں سے تباہ ہو گئیں کہ وہاں اسٹرانگ آدمی کو, پاورفل آدمی کو سزا نہیں ملتی تھی. بھائی اگر آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور یہ باتیں کی تھیں تو ان کیسز میں پکڑ لینا, اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں, نہیں اب یہ چاہ رہے ہیں, لاسٹ چیز آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ یو کوڈ ناٹ ڈو دیٹ, کیوں وہاں آپ کے سینگ پھنسے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے ساتھ یا چند ججز کے ساتھ, اور یہاں آپ کو مل گیا موقع کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, جو پاکستان کی فوج کے اداروں کے ساتھ ہوا ہے, جو اس کے ساتھ مانومنٹس کے ساتھ ہوا ہے, کہ وہ ایکشن لے لیں. انہوں نے جتنا ایکشن لینا تھا وہ لے لیا. لیکن ایک اور بات بھی ہے فائنلی لاسٹ 30 سیکنڈ, کہ ان کی بات تو اپنی جگہ, ان کا ایک سیاسی قد,
عثمان بزدار صاحب جن کی کوئی پولیٹیکل ویلیو بہت زیادہ نہیں تھی چیف منسٹر بننے سے پہلے اور شاید بعد میں بھی، وہ بھی نیب کی طلبی کے باوجود 9 دفعہ وہ پیش نہیں ہوئے، اور بالآخر 9 دفعہ پیش نہ ہونے کے بعد نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو گرفتار کرنا ہے. تو یہ کوئی ہمیں نرمی یا لینینٹ کوئی ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ میرا خیال ہے نرمی لینینسی تو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ شہزاد کے جو ادارے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو سربراہان ہیں اور اسی طرح جیسے سیاستدان ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن جب ایکشن کی بات آتی ہے نا تو وہ ایکشن جو انڈر دا لا ہونا چاہیے، یا تو آپ الزام نہ لگائیں. اگر فرض کیا وہ سارا کچھ ہوا ہے کہ جی 9-10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اس کا کوئی اصول ہے، کہیں ہے یا نہیں ہے، ثبوت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اگر وہی کرنا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوا، دیکھیں نا. لیکن عثمانی صاحب کو یقین ہے کہ ایکشن ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. چلیں، بہت شکریہ شبیر عثمانی صاحب. عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے شبیر عثمانی صاحب بڑے پر امید ہیں کہ ایکشن ضرور ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور اس طرح پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے تو لوگ یہی چاہیں گے کہ جلد از جلد سزا. اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں، یو کے کی مثال ہے، اور حال ہی میں جس طرح فرانس نے اس پہ قابو پایا اور سوئفٹ ٹرائل کر کے سزائیں دی، ایک بہت بڑی مثال اس کی بھی ہمارے سامنے ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے وہ جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.